सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को दबाएं ये कैसे की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको ये कैसे में। आज दिन है हफ्ते का 2 फरवरी 2019 का। आज के सऊदी खबरनामे के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दें। इस वीडियो को फौरन लाइक कर दें। जद्दा में अमरीकी गुलकारा मारिया कैरी का प्रोग्राम। किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी में अमरीकी गुलकारा मारिया कैरी ने सऊदी अरब में अपना पहला प्रोग्राम किया। अमरीकी गुलकारा तकरीब में चमकीला स्याह रंग का लिबास पहने हुए थी और अमेरिका के बरक्स जद्दा में पुरवकार अंदाज में प्रोग्राम कर रही थी। शायकीन ने थिएटर पर आते वक्त मारिया कैरी की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर डाल दी। शायकीन ने जोरदार तालियों में मारिया कैरी का इस्तकबाल किया। किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी ने एक हफ्ते कबल ट्विटर पर अपने अकाउंट में इतला दी थी कि अमरीकी गुलकारा मारिया कैरी जनवरी के आखिर में प्रोग्राम करेंगी। भेड़िए को घसीटने पर सऊदियों का एहतजाज। अल रियाज भेड़िए को मारकर सड़क पर घसीट कर ले जाने वाले मुकामी ड्राइवर के खिलाफ सोशल मीडिया पर जबरदस्त गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है। जानवर की सऊदी तंजीम ने भी ट्विटर पर अपने अकाउंट में इसके खिलाफ शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। सऊदी शहरियों ने मुतालबा किया है कि जिस शख्स ने भेड़िए को कत्ल करके इसे सड़क पर घसीट कर ले जाने की वारदात की है, इसने इस्लाम, सऊदी अरब और दुनिया भर के मुसलमानों की मनफी तस्वीर पेश की है। इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। ऑस्ट्रियावी नौ मुस्लिम का नमाज पढ़ते हुए इंतकाल। अल-दमाम सऊदी अरब में 40 बरस से ज्यादा अरसे से मुकीम ऑस्ट्रियावी शहरी दम्माम में घर पर इशा की नमाज अदा करते हुए इंतकाल कर गया। हरमन बैनरो 1433 हिजरी के माह रमजान में हल्का बगोश इस्लाम हुआ था। इसने 82 बरस की उम्र पाई। दम्माम दावत सेंटर ने ये इतला देते हुए बताया कि हरमन सेंटर के मुबल्लिग शेख मोहम्मद आलम के हाथों मुशर्रफ पर इस्लाम हुआ था। वो इस्लामी तालीमात की जी जान से पाबंदी करता रहा था। अपने जानने वालों को इस्लाम की दावत भी पेश करता रहता था। दावत सेंटर ने इस मौका पर ऑस्ट्रियावी नौ मुस्लिम का एक वीडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें वो ममलकत आमद और हल्का बगोश इस्लाम होने के असबाब का जिक्र कर रहा है। चोरों का गिरोह गिरफ्तार, सऊदी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी शामिल। अल रियाज पुलिस के तर्जमान ने ऐलान किया है कि दारुल हुकूमत में 6 अफराद पर मुश्तमिल चोरों का एक बैनुल अक़वामी गिरोह गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदगान ने 17 वारदातों का एतराफ़ कर लिया। गिरोह में 2 सऊदी, 1 पाकिस्तानी और 3 बांग्लादेशी शामिल हैं। इनकी उम्रें 30 और 40 के दरमियान हैं। मुतअद्दिद शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घरों और दुकानों से कीमती सामान चोरी कर लिया गया। कई गाड़ियों के मालिकान ने भी इस तरह की रिपोर्टें दर्ज कराई थी। मुकामी पुलिस ने वारदात करने वालों का पता लगाने के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी थी। पूछताछ पर पता चला कि 6 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप चोरी की मुनज़्ज़म वारदातें कर रहा है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रियाज पुलिस ने तवज्जो दिलाई है कि सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के अमन व अमान की जिम्मेदारी पुलिस की है और वो ऐसे किसी भी शख्स को जो मुआशरे के अमन व सलामती इस्तेहकाम से खेलने की कोशिश करता है, इसे बिलाखिर अदालत के कटहरे में पेश कर देती है। इसके साथ सऊदियों और गैर मुल्कियों की जिम्मेदारी है कि वो एहतियाती तदाबीर की जानब से गफलत ना बरतें। अब तक 34,86,363 उम्रा वीज़ों का इजरा। मक्का मुकरमा 25 जमादिउल अव्वल 1440 हिजरी तक 34,86,363 उम्रा वीज़े जारी किए गए। अब तक 30,20,686 मोतमिर अर्ज़े मुक़द्दस पहुँचे। फिल वक्त 4,67,017 मोतमिर ममलकत में मौजूद हैं। इनमें से 3,26,440 मक्का मुकरमा और 1,40,577 मदीनातुल मुनव्वरा में हैं।
وزارت حج عمرہ نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ معتمرین بری، بحری اور فضائی راستے سے آ رہے ہیں۔ اب تک سب سے زیادہ معتمرین پاکستان ہی سے ہیں۔ پاکستان اس سال عمرہ سیزن کے آغاز سے لے کر اب تک اول ہونے کا ریکارڈ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ انڈونیشیا دوسرے اور ہندوستان تیسرے نمبر پر ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کا تصور الٹا دیا گیا۔ امام حرم مکہ مکرمہ مسجد الحرام کے امام خطیب شیخ ڈاکٹر سعود الشریم نے کہا ہے کہ فرزندان اسلام غیر مسلموں سے میل جول رکھتے وقت اسلامی کردار اور گفتار کا بھرپور شکل میں مظاہرہ کریں، اسلامی اخلاق سے پیش آ کر غیر مسلموں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا اہتمام کریں۔ وہ ایمان افروز روحانی ماحول میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ امام حرم نے کہا کہ جو معاشرہ بھی علوم معارف میں ٹھہراؤ اور مکالمے میں توازن کا اہتمام کرتا ہے، کامیابی اس کا نصیب بنتی ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ نفرت انگیزی کا رواج نہایت مضر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نفرت کا اظہار کردار گفتار دونوں سے ہوتا ہے۔ امام حرم نے کہا اظہار رائے کی آزادی اپنی جگہ اہم ہے، تاہم بعض اقوام نے اظہار رائے کی آزادی کا الٹا تصور رائج کر لیا ہے۔ اس تصور کا اظہار رائے کی آزادی سے کسی طرح کا کوئی رشتہ نہیں۔ کسی کی آبرو سے کھیلنا، کسی کے خلاف اشتعال انگیزی اور دشنام ترازی کرنا اظہار رائے کی آزادی میں نہیں آتا۔ بعض لوگ اس قسم کی سرگرمیوں کو بھی اظہار رائے کی آزادی کا اٹوٹ حصہ بنائے ہوئے ہے۔ امام حرم نے نصیحت کی کہ نفرت کے پرچار سے دور رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں نرم روی کا درس دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرم پسند ہونے پر سراہتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس کی بدولت تم نرم ہو۔ اگر تم تند ہو اور سنگ دل ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے چھٹ جاتے۔ امام حرم نے بتایا کہ نفرت کی زبان لوگوں کو بھگاتی ہے، جمع نہیں کرتی۔ نفرت کا پرچار بے وزن ہوتا ہے، معمولی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ امام حرم نے توجہ دلائی کہ عصر حاضر میں غیر مسلموں کے جہاں اسلام اور اس کے پیروکاروں کی بابت منفی تصور رائج ہو گیا ہے، یہ نفرت کا کھیل ہے۔ بعض ذرائع ابلاغ اسلام اور اس کے پیروکاروں کو نفرت کا علم بردار قرار دیے ہوئے ہے۔ یہ زمینی حقیقت کے سراسر منافی ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مذہب اسلام قبول کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں ہر انسان آزاد ہے۔ مذہب کو منوانے کے لیے زور زبردستی کا استعمال کسی طور پر جائز نہیں۔ عقیدے کا مرکز دل اور دماغ ہوتا ہے، لہذا کسی کے بھی دل دماغ میں زبردستی کوئی عقیدہ پیوست نہیں کیا جا سکتا۔ امام حرم نے کہا کہ جو لوگ غیر مسلموں سے کثرت سے ملتے جلتے ہیں وہ اپنے اخلاق، کردار اور گفتار کے ذریعے اسلام کی روشن تصویر پیش کرنے کا اہتمام کریں۔ اسلام کی رواداری، اس کی افاقیت، اس کی عدل، اس کی جامعیت اور ہر دور اور ہر مقام پر اس کے کامل مکمل ہونے کا پیغام پیش کرنے کی کوشش کریں۔ غیر مسلم ممالک میں جائیں تو اسلام کی روشن تصویر پیش کر کے آئیں، میانہ روی اور اعتدال پسندی کا مظاہرہ کریں، اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ اپنے طور پر طریقوں سے کریں۔ دوسری جانب مدینہ المنورہ مسجد نبوی شریف کے امام خطیب شیخ ڈاکٹر صلاح البدیر نے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ قرآن و سنت ہی بصیرت کا مرکز اور محور ہے۔ سچا پکا مومن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکام بجا لائے اور اس کے منع کیے ہوئے امور سے پرہیز کرے۔ امام صاحب نے کہا کہ عظیم ترین نعمتوں میں دین میں بصیرت کی نعمت ہے۔ بصیرت یہ ہے کہ انسان ایک اللہ کا عقیدہ رکھے، شرک سے دور رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کسی بھی مخلوق کے حکم کو نظر میں نہ لائے۔ انہوں نے کہا کہ بصیرت فراست کا دوسرا نام ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اندھا صرف وہی نہیں جو صرف آنکھوں سے نہ دیکھتا ہو، اندھا وہ بھی ہے جس کے سامنے حق آ جائے اور وہ اس سے آنکھیں موند لے۔ اہل ایمان کی خوبیاں اپنائی جائیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ دلوں کے بند دروازے کھولتے ہیں۔ آج کئی علاقوں میں بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ آج
ہفتے کو ریاض اور الشرقیہ سمیت مملکت کے متعدد علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ مملکت کے شمالی اور وسطی علاقوں میں سردی بڑھ جائے گی، درجہ حرارت کم رہے گا۔ 25,44,626 غیر قانونی تارکین گرفتار۔ مشترکہ فیلڈ آپریشن کے تحت 26 صفر 1439 سے 25 جمادی الاول 1440 ہجری تک اقامہ محنت سرحدی سلامتی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے 25,44,626 تارکین گرفتار کیے گئے۔ آپریشن سعودی عرب بھر میں کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اقامہ محنت قوانین کی خلاف ورزی 19,81,604، محنت قوانین کی خلاف ورزی 3,99,106 اور سرحدی سلامتی قانون کی خلاف ورزی پر 1,73,916 گرفتار کیے گئے۔ مملکت میں در اندازی کرنے والے 42,052 اور مملکت سے سرحد پار کرنے والے 1,870 گرفتار کیے گئے۔ سعودی صوفیہ کو بہن بھی مل گئی۔ الریاض۔ ہینسن روبوٹکس کمپنی نے سعودی صوفیہ کی بہن بھی تیار کر لی۔ صوفیہ سعودی حیثیت حاصل کرنے والا پہلا روبوٹ ہے۔ کمپنی نے نئے روبوٹ کا نام ننی صوفیہ رکھا ہے۔ ویب سائٹ۔ ماشیبل کا کہنا ہے کہ ننی صوفیہ 14 انچ حجم کا روبوٹک کھلونا ہے۔ اس سے بچوں کو سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، ریاضیات، STEM اور مصنوعی ذہانت کی تربیت میں مدد ملے گی۔ رینٹ کار میں انشورنس میں 75% اضافہ۔ دمام۔ انشورنس کمپنیوں نے رینٹ کار ایجنسیوں کی گاڑیوں پر انشورنس فیس میں 75% اضافہ کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر متعدد سرمایہ کار 2018 کے دوران رینٹ کار مارکیٹ سے نکل گئے۔ لازمی تھرڈ پارٹی انشورنس فیس 1,000 ریال سے 4,000 ریال کر دی گئی۔ فیس گاڑی کے حوالے سے مختلف ہوگی۔ ایوان ہائے صنعت و تجارت کونسل میں ٹرانسپورٹ کے قومی کمیٹی کے چیئرمین سعید البسامی نے بتایا کہ 2018 کے دوران 60 سرمایہ کار مارکیٹ کو خیر بات کہہ گئے۔ 60% گولڈ مارکیٹ پر غیر ملکیوں کا قبضہ۔ گولڈ مارکیٹ کی سعودائزیشن کے فیصلے پر 16 برس گزرنے کے باوجود اب تک 60% کارکن غیر ملکی ہی ہیں۔ الوطن اخبار نے یہ دعویٰ ریاض ریجن اسواق طیبہ کے فیلڈ سروے کے بعد کیا ہے۔ اخباری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تفتیشی مہم کے باوجود غیر ملکی کارکن گولڈ مارکیٹ پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ پر کب چھاپا پڑے گا اور چھاپا مہم کے افسران کب تک مارکیٹ میں ہوں گے۔ اس دوران وہ دکانیں بند کر کے نکل جاتے ہیں اور جب چھاپا مہم کا دورانیہ ختم ہوتا ہے تو وہ دوبارہ دکانوں پر واپس آ جاتے ہیں۔ 3 لاکھ خواتین کو ملازمت دلانے کی مہم۔ الطائف۔ وزارت محنت سماجی بہبود نے 3 لاکھ خواتین کو ملازمتیں فراہم کرنے کے لیے خصوصی اداروں کی مدد حاصل کر لی۔ منتخب پیشوں کو خواتین کے لیے مخصوص کیا جائے گا اور خواتین کی ملازمت کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ خصوصی ادارے خواتین کے لیے روزگار کے مواقع دریافت کرنے اور مارکیٹ کی حالت کا پتہ لگانے کے لیے جائزے لیں گے۔ مخصوص شعبوں کی نشاندہی کا طریقہ کار متعین کریں گے۔ ایسے علاقوں میں فہرست ترتیب دیں گے جہاں ترجیحی بنیاد پر خواتین کو ملازم رکھا جا سکے گا۔ ضروری قانون سازی اور پالیسی سازی کی تجاویز بھی ترتیب دی جائیں گی۔ جدہ میں اونٹنی کا دودھ فروخت کرنے والے 170 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزارت ماحولیات پانی زراعت کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران جدہ کی سڑکوں پر اونٹنی کا دودھ فروخت کرنے والے 170 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ کمشنر جدہ شہزادہ مشعل بن ماجد سڑکوں پر اونٹنی کا دودھ فروخت کرنے پر پابندی عائد کیے ہوئے ہیں۔ جدہ میں امیر عبداللہ الفیصل اسٹیڈیم کے برابر میں 3 مقامات ایسے ہیں جہاں اونٹنیوں کا دودھ فروخت کیا جا رہا ہے۔
پاس نہ ہونے پر الملا گالف کا کھلاڑی بن گیا۔ عثمان الملا نے کھیلوں کی دنیا میں اپنی ترقی کا سفر فٹ بال سے شروع کیا اور اب وہ گالف کھیل میں سعودی عرب کا سب سے پہلا پیشہ ور کھلاڑی بن گیا۔ عثمان الملا گالف میں دنیا کے 5 بڑے کھلاڑیوں کے ساتھ ورلڈ گالف ٹورنامنٹ میں شریک ہوگا۔ الملا کا کہنا ہے کہ مڈل کے امتحان میں امتیازی پوزیشن نہ لانے پر والدین نے اسے کلب جانے سے روک دیا تھا۔ اس کے نمبر ویری گڈ آئے تھے جس پر والدین اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ الملا نے بتایا کہ ابا جان سے اس کا معاہدہ تھا کہ اگر اس کے نمبر کم آئے تو وہ فٹ بال کا کھیل ترک کر دے گا، لہٰذا جب امتیازی نمبروں کے بجائے اسے ویری گڈ پوزیشن ملی تو والدین نے اسے کھیل کا سلسلہ جاری رکھنے پر پابندی لگا دی۔ الملا کا کہنا ہے کہ اچانک اس کے دل میں گالف کھیل کا شوق پیدا ہوا، بہت زیادہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تاہم میرا دوست میری حوصلہ افزائی کرتا تھا، رفتہ رفتہ مجھے اس میں کمال حاصل ہو گیا۔ ہیروین کے پاکستانی اسمگلر کو موت کی سزا۔ الریاض ہوتا بن تمیم کے مقامی حکام نے ہیروین کی اسمگلنگ کا الزام ثابت ہو جانے پر پاکستانی شہری فضل منان زمان کو موت کی سزا دے دی۔ سعودی وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ پاکستانی شہری فضل منان زمان ہیروین اسمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر اسے نشان عبرت بنانے کے لیے موت کی سزا سنا دی، جسے ہوتا بنی تمیم میں نافذ کر دیا گیا۔